बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 फरवरी इतवार का दिन है। जो अहम खबरें आज आपके सामने रखूं। पाकिस्तान और भारत का टाकरा और अडयाला में इमरान खान के लिए भी आज स्पेशल इंतजामात किए गए। इमरान खान के बैरक्स पर स्क्रीन भी लगाई गई हैं। उसकी तफसील से आगे बात करते हैं। अमरीका में अहम शख्सियात से आरिफ अलवी की मुलाकातें भी जारी हैं। अमरीकी कौंसल जनरल भी आज बाहर निकल आई। बहुत से दौरे इनके शुरू हुए, मुतहरक हो चुकी हैं। पिंडी में तहरीक इंसाफ का कन्वेंशन, बड़ी तैयारी, मैदान सजा हुआ है। और तहरीक इंसाफ ने मज़ार कायद पर आज हाज़िरी भी दी और एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। आज वफाकी वज़ीर भी तलबा के हथे चढ़ा, लफ्ज़ में जो हाल हुआ वही हुआ। तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर छापे भी। पंजाब की माँ यजीदी किरदार अदा कर रही है साथ साथ। और एक नया मौलवी दोबारा लाल टोपी वाले के बाद लॉन्च हुआ, उसकी भी बात करेंगे। और बड़ा जनाजा बैरूत में आज। लेकिन तफसील से इन तमाम खबरों की बात करूँ तो सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, और इस मैच से भी जो बड़ी खबर कि आज इमरान खान शायद क्रिकेट छोड़ने के बाद पहली दफ़ा आराम से फुर्सत से पूरा मैच देखेंगे। लोग तो जेल जाके नाराज़ होते हैं, गुस्सा करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, बीमार होते हैं, डील करते हैं। खान का कहना है कि मैं जेल में आकर मुतमईन हुआ। यहाँ मुझे अल्लाह ने कुरान पाक पढ़ने और समझने का मौका दिया, तर्जुमा सीखने का, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का, दीन की समझ, और वो तमाम काम जो मैं शायद ज़िंदगी में बाहर नहीं कर सकता, जहाँ अल्लाह ने मुझे मौका दिया। अपनी गलतियों को सीखने का भी मौका मिला। और ख़ान की पूरी ज़िंदगी का जो अहाता है वो इस जेल में ख़ान का रह और स्ट्रेटजी बना रहा है आके बाहर क्या करना है। क्रिकेट मैच, आपको पता है ख़ान दुनिया का बहुत बड़ा खिलाड़ी, कप्तान, और कौम के अंदर क्रिकेट तो वैसे ही दौड़ती है, आपको पता है हमारे खून में, और क्रिकेट के साथ ख़ान का नाम जुड़ा हुआ है। ये दुनिया का वाहिद एथलीट है जिसके पास अपनी क्रिकेट की दुनिया की कोई यादगार नहीं है। कोई स्वेटर, कोई जर्सी, कोई पैंट, कोई जराबें, बल्ला गेंद, कुछ भी नहीं। सब कुछ शौकत खान को डोनेट। जिस तरह अपनी सारी ज़िंदगी इसने पाकिस्तान की आवाम को दे दी। जिस खेल का इसे देवता समझा जाता है, इस खेल को देखना इसने मुल्क और कौम के लिए छोड़ दिया। ये आप किसी एथलीट या खिलाड़ी से पूछें कभी तो आपको अंदाज़ा हो ये कितना मुश्किल काम होता है। सियासत में इमरान खान ने जब ये पैर रखा तो उसे नहीं पता था कि उसके बाद से मेरे ख्याल में टीम में कौन खेलता है। और ये अपने दौर का वो कप्तान जो मुखालिफ टीम की हिकमत अमली को समझता था। अपनी टीम तो छोड़ें, खिलाड़ियों को कहाँ खिलाना है, किस तरह खेलना है, पूरी दुनिया ये बात तस्लीम करती है। 92 का वर्ल्ड कप एक तारीखी फ़तह जो पाकिस्तान की तारीख में हम कभी भूल नहीं सकते। फिर खान के जो तोहफे पाकिस्तान को मिले, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंज़मामुल हक की, आज ये बाबर आजम वगैरह, तो आपको पता है वो नाम नहीं है जिस लेवल पे वो थे। अल्लाह ने खान को क्रिकेट की इतनी समझ दी थी, क्रिकेट की पिच, खिलाड़ियों के नाम का अंदाज़ा करके वो बता सकता था मैच कौन जीतेगा। आज 25-30 साल बाद इमरान खान अडयाला जेल से पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेगा। ये और बात है, हम लोग नहीं देख सकते कि हमारी ड्यूटी ये लगी हुई। अडयाला जेल में 12 खसूसी इंतजामात कैदियों के लिए किए गए थे। और इमरान खान से तो इन लोगों ने, आपको पता है, टीवी छीन लिया था। ये खान की दरख्वास्त थी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच लगा दें। वैसे तो पीटीवी देखना ही, आपको पता है, एक बहुत बड़ी अजियत थी, उस पर टुचे बैठे हुए हैं सारे, और एक तशद्दुद था एक किस्म का। मेरे ख्याल में मैर शराफत की जो ट्वीट थी उसने बड़ा काम किया इस मामले में। जेल हुकाम पर बड़ा दबाव था, इस तासर को ज़ाहिल करना था। पहले इमरान खान के बच्चों से बात कराई गई, अब ये पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच। ये इंतज़ाम इसीलिए किया गया था। एक तो चैम्पियन ट्रॉफ़ी में देखिए इमरान खान का ये नाम पहले काटने पर तैयार थे। फिर इनके एक अक्लमंद ने मशवरा दिया कि जग हंसाई होगी, हमारे पास क्रिकेट का एक ही आइकॉन है, उसका मुजस्मा लगाएं बाहर, इंटरनेशनल ख़बरें बनेगी, स्पॉन्सर्स आएंगे। और फिर इन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि इनके पास इस वक्त क्रिकेट का कोई ऐसा बड़ा इंटरनेशनल नाम नहीं है। स्पॉन्सर्स की भी ख्वाहिश थी कि इमरान खान का नाम होना चाहिए, और पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच बड़ा मैच होता है। और ये मैच वैसे भी आपको पता है अब इस वक्त तो कौम नहीं देख रही मोहसिन नकवी की वजह से, वो दिलचस्पी नहीं ले रही जो लेनी चाहिए। कराची में देखें स्टेडियम खाली नज़र आते हैं। लाहौर में आप देख लें जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी के मैचेस में भी आपको, वहाँ कल मैंने तफसील बताई थी कि ये 5% जो लोग हैं आबादी का, 70 लाख बनते हैं, 12 करोड़ का सूबा है, उसमें ये आटे के नमक के बराबर लोग अब क्रिकेट मैच देखने पहुँच जाते हैं। ये पाकिस्तान की कौम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, क्योंकि 30-40 हज़ार लोग ग्राउंड में अगर आते हैं और उसमें भी बड़ी अक्सरियत इमरान खान से मोहब्बत करती हो, तो वैसे तो तमाशाई तो हम हैं, फितरतन पंजाब में तमाशा देखने के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं, हजूम है। लेकिन मैं सोच रहा था अगर खान वज़ीर-ए-आज़म होता तो ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी टूर्नामेंट कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। ये खान का सहर, यकीन करें बदकिस्मत बदबख्त लोगों ने अपनी नौकरियों में इस असासे को ज़ाया किया है, और फिर नहुसत इसीलिए बारिश की तरह बरस रही है। अब ये खान के सहर को तोड़ने के लिए ये क्या हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी तौर पर? मरीम नवाज़। ये पाकिस्तान की कौम को साबित करना चाहते हैं कि हम इमरान खान को सियासत में लाए और अब हम मरीम नवाज़ को कामयाब करके दिखाएंगे। ये ज़िद बनाई हुई है इन्होंने, अब वो बैकफायर हो रहा है, उससे नफ़रत में इजाफा हो रहा है। इस वक्त चूँकि पाकिस्तान की कौम गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई, 2 वक्त की रोटी नहीं मिले, लोग झोलियाँ उठा उठा के बदवाएँ दे रहे हैं, और ये उसका विलन के तौर पर मरीम नवाज़ को सामने लाते हैं।
آپ دیکھیں جس دن سے انہوں نے مریم کو لانچ کیا، میڈیا کا جس طرح استعمال کیا، آپ اخبارات کے اشتہارات دیکھیں، روز سائز بڑا ہوتا ہے، ہر میگزین میں مریم نواز کی تصویریں، نیوز چینل میں خبریں روک کر پرائم ٹائم میں اس کی تقریر چلانا، گلیوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر بڑے بڑے بورڈ لگا دینا، یہ سرکاری اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، محرم کی سبیلوں سے لے کے داتا دربار کے لنگر، کوڑے کے ڈبوں پر، بازاروں میں، اسپتالوں میں، میٹرو کے بسز میں، امریکہ نیو یارک ٹائمز اسکوائر تک انہوں نے جا کے وہ ویڈیو چلا دی، بڑے بڑے ہورڈنگز لگائے ہیں، بینرز لگائے ہیں، سوشل میڈیا پر ٹک ٹاکرز کو، انفلوئنسرز سے اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملوانے کے لیے کلوپیٹرا بنانے کی کوشش کرنا، جیسے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو مارگریٹ تھیچر بننا چاہتی تھی، یہ آج کے دور میں بے نظیر بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مطالعہ پاکستان سے لے کر درسی کتابوں تک ان کے نام ٹھوک دیے، وہاں تصویریں ٹھوک دیں، فارم 47 کی میڈم تھیف منسٹر، اتنی وہ بالی ووڈ کی فلموں کی مشہوری نہیں ہوتی جتنی ان کے جلسوں کی یقین کریں مشہوری کی جاتی ہے۔ یہ سپورٹنگ ایونٹ میں، میچز میں آپ کو پتہ ہے پرائم ٹائم بڑا مہنگا ہوتا ہے، اس کے ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بولیاں لگتی ہیں باقاعدہ۔ یہاں کرکٹ کی چیمپئن ٹرافی میں سپورٹس چینل کے اشتہارات میں بھی انہوں نے ٹھوک دیا اسکپر بنا کے۔ اندازہ کریں ان کی اپنی ذاتی جو ٹک ٹاک کی ٹیم ہے وہ الگ ہے، سرکاری اخراجات پہ ISPR جو مدد کرتا ہے وہ الگ ہے۔ یہ 2 ارب کا جو فنڈ ان کو ملا تھا ابھی، وہ ان کی مشہوری کے لیے تھا۔ پنجاب کے خزانے میں 456 ارب کا خسارہ ہے اس وقت، 70% اس وقت جو ہے وہ مریم نواز کی ذاتی تشہیر کے لیے سارا مال لگی جا رہا ہوگا۔ آپ گوگل پہ جا کے ذرا لکھیں، پاکستان کی ہر بڑی اخبار، ہر بڑے چینل نے پیڈ کانٹینٹ کے ذریعے تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں، اشتہارات مریم نواز کا 1 دن، 2 دن، 50 دن، 6 مہینے، 9 مہینے، مطلب ایک ایک ڈائری انہوں نے بنا کے پنجاب کی ماں بنانے کے لیے جو کوشش کی ہے کہ اسے پاکستان کی عوام میں مقبول کریں۔ کبھی لیپ ٹاپ کے بہانے، کبھی رمضان پیکج کے بہانے، کبھی وہ مرغیاں انڈے کے بہانے، کبھی صنعت کاروں کو ٹیکس کے چھوٹ پہ، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اشتہاروں اور خبروں کی حد تک۔ یقین کریں حقیقت دیکھنی ہو تو وہ ایک بارش سے جو سڑک کا پول کھلا ایسے ان کا حالات ہے، پھنسے ہوئے ہیں وہ 90 کی دہائی میں اور توڑنا چاہتے ہیں خان کا سحر کہ لانچ کر کے مریم نواز کو ہم خان کی مقبولیت کا مقابلہ کریں۔ ان کا صحافی کہتے ہیں جی 2011 میں تحریک انصاف نے جنرل پاشا نے لانچ کی تھی، تو ہم اب یہاں مریم نواز کو چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہوئے مشہور کر کے لانچ کر کے دکھائیں گے۔ لیکن ان کی لانچ اس لیے فیل ہو جاتے، کاغذ کے پھولوں پہ جتنا مرضی پرفیوم لگائیں وہ خوشبو نہیں آ سکتی، یہ جو مرضی کر لیں۔ ان کے اپنے گھر کے بھیدی جو ہے وہ لنکا ڈھاتے ہیں۔ چند بیانات آپ سنیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ آرمی چیف کی باتیں سنیں، نواز شریف کی سنیں، شہباز شریف کی سنیں، اس کے بعد پھر وزیر خزانہ کی سن لیں۔ اس پر تو مجھے وہ ایک لطیفہ پہلے یاد آ گیا کہ وہ ایک شخص کے گھر میں وہ مہمان آئے تو وہ چارپائی مانگنے ہمسائے کے پاس چلا گیا۔ ہمسائے نے کہا جی چارپائیاں 2 ہیں، ایک پہ میں اور میرا باپ سوتے ہیں، دوسرے پہ میں اور میری ماں اور میری بیوی۔ تو چارپائی مانگنے والے نے کہا یار چارپائی بے شک نہ دو، کم از کم ترتیب تو ٹھیک کر لو۔ تو شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں، ہم بھارت کی معیشت کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ مطلب اس کی ذہنی حالت کا اندازہ کریں کہ 5 کھرب ڈالر کی اکانومی کا مقابلہ 300 ارب ڈالر کی اکانومی سے، جس طرح مریم نواز 100 میں سے 1000 نمبر دے رہی ہیں۔ آرمی چیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور نواز شریف کہتا ہے ہم آہستہ آہستہ سیدھے ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ ان کے صحافیوں کی سنیں تو وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان اس وقت امریکہ کو قرضہ دینے کی پوزیشن میں چلا گیا ہے، امدادی پیکج بحال ہو، یقین کر اس دن انہوں نے مٹھائیاں بانٹنی، چھٹی دے دیں شاید اس دن پورے پاکستان میں۔ لیکن واردات کون پھاڑ دیتا ہے ان کی کھول دیتا ہے، وزیر خزانہ، جس کو معیشت کا پتہ ہے، کیونکہ سیاست سے اس کو تعلق نہیں، الیکشن تو نہیں سے لڑنا، ٹیکنوکریٹ ہے وہ۔ محمد اورنگزیب نے کہا ملک کی تو ساکھ ہی ختم ہوگی، خیرات مانگ کر اب تو ملک چلتے ہی نہیں، سیدھی سی بات ختم۔ تو انہیں چاہیے بیان جو مرضی دیں، ترتیب ٹھیک کر لیں۔ ایسے لوگ ٹیم میں رکھیں، وہ لمس کے آپ دیکھیں یونیورسٹی کی پوسٹ کے نیچے میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتیں، انہیں بٹھا لو اپنے ساتھ۔ ہر جگہ ذلیل ہونا ضرور ہے۔ وہ عطا تارڑ صاحب یونیورسٹی میں ایک جگہ نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، وہی اس نے رونا شروع کیا جی مجسمے ٹوٹ گئے، لکڑی کے شہداؤں کے بت ٹوٹ گئے، بڑا افسوس ہوا، روز شہدا کی۔ تو بچہ وہاں بول پڑا ایک، اس نے کہا APS کے سانے کی بات کیوں نہیں کرتے جہاں بچے شہید ہوئے، وہ رپورٹ پبلش کیوں نہیں کرتے، ان کے ذمہ داران کیسے آپ کی حراست سے بھاگے، کس نے بھگایا، ان کا کیا بنا، وہ کیوں نہیں بتاتے۔ تو ایسے ایسے لوگ انہوں نے، ابھی میں ان کی واردات وفاقی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر سینٹ میں کہہ رہی تھی کہ IMF نے آ کے 3 شعبوں کا آڈٹ کرنا ہے، ایک تو زراعت ہے، ایک توانائی ہے، اور ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو حکومت نے بنگڑے ڈالے کہ ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت میں، اب ذرا اس واردات سے آپ کو اندازہ ہوگا ہر چیز کا۔ انٹرنیٹ میں پاکستان 198 میں سے 198 نمبر پہ، انٹرنیٹ ہے ہی نہیں ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کیسے ترقی کرے گی؟ وہ ان کی فگرز آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ ٹیکسٹائل کمپنیوں کا ٹیکس بنتا ہے 29%، یہ جو اپنا مال باہر بھیجتے ہیں اس کی جب پیمنٹ لینی ہو
اسے یہ ڈال رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مصنوعات کے زمرے میں، کیونکہ اس کا ٹیکس ہے 17%۔ اب یہ 12% ٹیکس بچانے کے لیے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی اوپر جا رہی ہے۔ مطلب یہ ان کی حالت ہے، اور یہ آئی ٹی کے اپنی وزیر بھانڈا پھوڑ رہی ہے۔ ابھی جب آئی ایم ایف نے سارا حساب کتاب کرنا ہے، ایکسپورٹ کی وہ شیٹ چیک کرنی ہے، تو یہ کھانچا وہاں سے پکڑا جائے گا، جس طرح اسحاق ڈار کے نمبروں کی ہیرا پھیری پکڑی گئی تھی۔ اب ٹارگیٹ ان سے پورے نہیں ہو رہے، کیونکہ پنجاب کا سارا بجٹ تو مریم نواز پہ لگ جاتا ہے۔ آئی ٹی کے نام پہ جو 10 لیپ ٹاپ فری دیے جاتے ہیں، باقی فیس لے لیتے ہیں۔ اب کسی نے وہ کیا کہا تھا کہ آ گئی ہے پنجاب دے بچے، مطلب پنجاب دی سوتیلی ماں آ گئی، یہ کہا تھا۔ اب انہیں کہا گیا جلسے جلوس کریں۔ عام طور پر جو حکومت آخری سالوں میں کرتی ہے، عوام کے ساتھ رابطہ تیسرے چوتھے سال میں یا 5ویں سال میں، بعض اوقات ان کی پہلے سال میں ہی جلسے شروع۔ وجہ 3.5 سال کا نظام پاکستان میں مقرر ہے، اکتوبر 2025 میں یہ ختم ہو رہا ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت نومبر میں ختم ہوتی ہے، جو ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ اب نون لیگ کی حکومت کو پتہ ہے کہ اگر حالات یہی رہے، اندرونی حالات کی وجہ سے، معیشت کے حالات کی وجہ سے، یا ادارے کے اندر سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی ترقیاں جن کی رکی ہیں، تبدیلیاں ہوئیں، تو آرمی چیف کی جو اصل مدت نومبر میں ختم ہوئی، تو اس کے بعد نون لیگ کا چیپٹر بالکل ختم۔ انہیں کہا گیا سیاسی ساکھ بنائیں تاکہ اپنے گھر کی نشستیں جیت جائیں۔ نومبر میں اگر آرمی چیف گئے تو پھر آپ کے ساتھ آپ بھی فارغ۔ تو خان کی تو 91% مقبولیت پہلے ہی موجود ہے، پورا سسٹم وہ لے جائے گا۔ وہ تو ظاہر ہے عمران خان نے لینا ہے۔ اب اس سہرت کو توڑنے کے لیے پورے نظام کو جس طرح توڑا جا رہا ہے، تباہی و بربادی کی جا رہی ہے۔ اب تحریک انصاف سیاسی جدوجہد کر رہی ہے، ان کے پاس چیلنجز بہت ہیں، عوام کی بڑی طاقت ان کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن خان کی رہائی کے لیے اب تک جو سب سے بڑی اور سنجیدہ کوشش دیکھی گئی ہے، وہ 24 نومبر کو دیکھی گئی تھی، جو بشرا بی بی احتجاج کے لیے جلوس لے کر آئیں ڈی چوک میں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ گئی کہ عوام اگر طاقت سے خان کو رہا کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گئی تو مشکل ہوگا، انہیں پھر سیدھی گولیاں مار کے شہید کر دی، اور بجائے قاتلوں کو جنہوں نے گولی چلائی کٹہرے میں کھڑے کرنے کو، انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر کمپین شروع کرا دی کہ ڈی چوک کیوں آئیں، اگر یہ نہ آتی تو ایسے ہوتا ہی نہ۔ اب عمران خان نے جو 26 نومبر کو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا، اس پہ عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج پاکستان کی عوام کو وردیوں سے نفرت ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارا بھرم توڑا، آپ نے ہمارا اعتماد توڑا، گلے لگا کے گولیاں ماری۔ اب لوگ خوف کے باوجود نفرت ان سے کرتے ہیں۔ نفرت تو ان کا حق ہے، کیونکہ آپ دیکھیں باقی صوبوں کو تو چھڑیں، بلوچستان میں یہ حال ہے کہ وہاں شہادتیں ہوں تو پنجابی مزدوروں کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ورنہ لوگ سوچتے ہیں، سادہ سا سوال، کہ پنجاب کا مزدور فیصل آباد ملتان کی سنتیں چھوڑ کر پاکستان کے دوسرے کونے میں بلوچستان، وہاں غربت بے روزگاری کا یہ عالم ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، وہاں کون سی مزدوری کرنے جاتا ہے کہ پنجاب سے مزدور وہاں جائے؟ تو یہ شہادتوں کو چھپانے کے لیے پنجابی مزدوروں کا نام لیا جاتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی میں جو بات کی کہ بلوچستان علیحدگی کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، سیکیورٹی داروں کو سفر کرنا پڑے تو وہ چادریں پہن کے کرتے ہیں، کوئی پہچان نہ لے، اور یہ کام مشرف کے دور میں لال مسجد کے واقعے کے بعد ہوا، تو اب دوبارہ ہو رہا ہے۔ تو طاقت سے یہ معاملات تو حل ہوتے نہیں۔ تحریک انصاف اپنی سیاسی جدوجہد میں لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف عارف الوی امریکہ میں، وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں، تحریک انصاف اپوزیشن کے بڑے بڑے اتحاد بھی بنا رہی ہے۔ الوی صاحب کی جو ملاقات ہے وہ تو پاک پیک کے جو ڈاکٹر ہیں اکرام اللہ خان، ان کی وہاں لاس ویگس کی میئر ہے شیلی برکلی، اس سے ملاقات انہوں نے کروائی انسانی حقوق کے معاملے پر۔ اور ابھی امریکہ سے ایک اور بہت بڑی خبر بھی آنے والی ہے، اس کا ذکر میں فی الحال نہیں کرتا، قبل از وقت بعد ہے، لیکن یہ معاملہ ضرور آئے گا۔ خان کے اوپر جو کیسز ہیں، بوگس کیسز ہیں، 568 دن سے جیل کا معاملہ، یہ دوبارہ ہائی لائٹ ہونے جا رہا ہے بہت بڑے لیول پہ۔ میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں، تحریک انصاف کا جو کنونشن آج پنڈی میں سمابیہ طاہر تنظیمی عہدیداران کو لے کر کنونشن میں پہنچی ہیں، وہاں ان کے اوپر FIR بھی آپ کو پتہ ڈھیر لگا ہوا ہے، ریاستی جبر بھی ہے، لیکن پنڈی کنونشن میں لوگ کارکنان وہاں موجود ہیں، جوش و خروش ہے۔ اب یہ سوال لاہور میں بھی پیدا ہوتا ہے، عالیہ حمزہ وہاں بھی محنت کر رہی ہیں اسی طرح، لیکن لاہور کی قیادت میں ظاہر ہے کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے، جن کی ساری زندگی جرنیلی سائے میں گزری ہے، ان کے والدین کی زندگی، وہ 3-4 لوگوں کے تو براہ راست تعلقات ہیں، اس وجہ سے وہ سیاست بھی ایسی کرتے رہے، تو اس سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیوں باہر نہیں نکلتے اور کیوں لوگوں کو نہیں نکلنے دیتے۔ بہرحال یہ خان کی مرضی، انہیں رکھے نہ رکھیں۔ تحریک انصاف اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن میں جس طرح کلین سویپ کیا، اسلام آباد، پنڈی، ملتان میں، بہاولپور میں وکلا جیتے، یہ ثابت کرتا ہے کہ تحریک انصاف اب آئندہ الیکشن کوئی نہیں ہارے گی۔ یہ بات اب پتھر پہ لکیر ہوگی، اب اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ جیسے منڈی بہاؤدین میں اسٹیبلشمنٹ نے ساجد بھٹی، وہ میجر ریٹائر ظفر گوندل کے گھر اور ڈیروں پر چھاپے مار کے ظلم و ستم کیا، یا یاسمین راشد اور اعجاز چودھری جو شدید بیمار ہیں، 21 مہینے ہو گئے ہیں، ان کی میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانت ہوتی ہے، نہیں دے رہے۔ عمر چیمہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، وہ اب ضمانت ہی نہیں ڈالتا کہ اسے پتہ ہے ضمانت انہوں نے اگر منظور کرنی ہے دوسرے کیس میں ڈال دینا ہے، تو وہ اپنا فستائیت سے
اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واردات کر رہی ہے، اور دوسری طرف اپنے لال ٹوپی والے کے بعد ایک نیا دوبارہ انجینئر علی مرزا کو پاک صاف کر کے، مطلب ٹاکی شاکی مار کے دہشت گرد جماعت تحریک انصاف کو قرار دینے کے لیے دوبارہ لانچ۔ درجہ منافقت کا یہ بھی بڑا حال ہے۔ 26 نومبر پہ بات نہیں کریں گے کبھی کہ لوگ شہید کیوں ہیں، تحریک انصاف کے گھروں میں 1,20,000 چھاپوں پہ بات نہیں کریں گے، قید خواتین کی بات نہیں کریں گے۔ ابھی رحیم یار خان میں حاملہ خاتون تحریک انصاف کے، اس کی سنی بٹ کی بیوی، پنجاب پولیس کے ظلم، اس پہ بات نہیں کریں، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ کبھی نہیں کہ ایک ٹچا رشوت خور تھانے دار 6-7 سپاہی لے کے کسی گھر میں کیسے گھس جاتا ہے۔ آخر ظاہر سے فوج اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، لیکن انجینئر ہمت کر کے بات ہی نہیں کرے گا کبھی۔ یہ تحریک انصاف کو ڈیجیٹل دہشت گرد ضرور کہے گا، اور دہشت گردی کی اپنی تعریف بھی بتا دے گا۔ لیکن بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں جائے گا اس دنیا سے جب تک اس کا ظاہر اور باطن ان لوگوں کا آگے سامنے۔ اور ان لوگوں کا تو دیکھیں، نہ تعلیم نے، نہ دین نے، نہ مذہب نے، اخلاقیات نے، کسی چیز نے کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ خواجہ آصف کی میں دیکھ رہا تھا بے شرمی کا عالم، کہہ رہا ہے میں وی پی این استعمال کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ بھائی وی پی این لگا کے استعمال کیا کرتے؟ وہ ایپ جو آپ کی اپنی حکومت نے بین کی ہے، جس کے لیے $40 ارب کی فائل وال لگائی ہوئی ہے۔ یہ بے شرمی کا وہ لیول ہے کہ جس میں آ کے انسان ڈینائل سے آگے ڈٹائی میں آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، آپ لوگ مصروف ہیں اس کو دیکھنے میں، ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا وی لاگ آپ کے سامنے آئے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔